إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और तुम सब का एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बेहद रहम वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर। तमाम तर तारीफ़ात हमदो सना एक रब्बुल आलमीन के लिए जो पूरी कायनात का वाहिद खालिक व मालिक है। हाजत रवा एक अल्लाह, मुश्किल कशा एक अल्लाह, तमाम कायनात को रिज़्क़ देने वाला एक अल्लाह, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ात और बेहद व हिसाब ला तादाद दरूद व सलाम मेरे और आपके और पूरी कायनात के इंसानों के, ये तमाम मखलूक़ात के रहबरो रहनुमा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे दोस्तों, बच्चों, ये अल्लाह की तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के घर में जामिया मस्जिद तौहीद में जमा हुए और इसमें ये अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। तो ये जामिया मस्जिद तौहीद हम इसमें आए आपकी खिदमत में, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा इकराम के, तबा ताबीन के, आगे मुहद्दिसीन की, आज के उलमाए हक की ये दावत लेकर आपके सामने ये हाज़िर हुए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तौहीद मस्जिद हम बात तौहीद से शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह ये 3 बातें हम करेंगे। पहले नंबर पे ये बात करेंगे कि अल्लाह की तौहीद, कलमा तौहीद जिसको हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बच्चा पैदा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पर, निकाह हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पर, जनाजा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पर। इसके दरमियान जितने ये वक्फे आते हैं, ये जितना वक्त आता है, ये जितनी हमें मौका मिलता है ज़िंदगी में, उस दौरान हम क्या करते हैं, कहाँ ठहरते हैं, किसकी बात मानते हैं, किसकी बात पर हम अमल करते हैं, ये हमने इंशाअल्लाह मुहासबा करना है। आज उम्मत मोहम्मदिया कहाँ खड़ी है? पहली बात हम करेंगे तौहीद, कलमा तौहीद पर। ये जामिया मस्जिद तौहीद, हम तौहीद से आगाज़ करते हैं इस बात का कि ये तौहीद क्या चीज़ है। ये मस्जिद मामूली, ये अल्लाह का घर मामूली बात नहीं है। इसका ख्याल रखना, इसके अंदर आना, नमाजों का इस्तेमाल करना, बच्चों को यहाँ दाखिल करवाना, बच्चियों को यहाँ हिफ्ज़ कराना, कुरान का पढ़ाना, ये एक दरसगाह है। ये इल्मी, अल्लाह अकबर, इल्मी, ये दीनी अमूर की दरसगाह है। इसमें आना और इसके साथ लोगों को लेकर भी आना, दावत देना, ये मामूली काम नहीं। ये तौहीद मस्जिद, इसका नाम बहुत प्यारा, ये मस्जिद बहुत प्यारी, ये तौहीद है क्या, ये हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर इसके आगे बढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मतलब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि शरीयत क्या है, मोहम्मदी शरीयत क्या है, इससे लोग क्यों गाफिल हैं, इसको क्यों नहीं इस तरफ आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर क्यों नहीं आते। जो दिल में आई बात वो मान ले, बाकी को छोड़ दिया। क्यों ऐसा हो गया, क्या मसला बन गया, ये उम्मत मोहम्मदिया क्यों ऐसे कर रही है, इस तरफ क्यों चल रही है और उसके नताइज क्या आ रहे हैं। सारी दुनिया में जुल्मों पर बरीयत मुसलमानों पर बरपा इस वजह से हो गई कि हम तौहीद को भी छोड़ चुके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ चुके, ये सारे अमल हम छोड़ चुके और उम्मीद क्या करते हैं कि अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की रहमत, इसके आदाब हैं, इसके जो हैं वो शर्तें हैं, शराइतें हैं, उस पर हम पूरा उतरेंगे
اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ تو آگے بڑھتے ہوئے میرے محترم بھائیو، یہ ہم توحید کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، یہ توحید تین باتوں کا، تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلا، یہ کلمہ توحید، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب اس کلمہ توحید پر ہم کھڑے ہوں گے، یہ وہی توحید کے نام پر یہ مسجد ہے، کلمہ توحید، اسی توحید کے نام پر یہ مسجد ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ دوستو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تین باتوں کا، تین چیزوں کا۔ پہلا ہے یہ توحید ربوبیت، یہ اقرار کرو، اپنی زبان سے اقرار کرو اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ پر ہم سچے ہیں، کھڑے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لا الہ، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، ایک اللہ کے آگے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ربوبیت، یہ اس بات کا ہم نے پہلے اقرار کرنا ہے زبان سے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ آگے توحید الوہیت۔ الوہیت کیا ہے؟ کہ دل سے تسلیم کرنا، اندر اس بات کو بٹھانا، اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دینا، اس کو اندر بٹھا کر اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور تیسری بات ہے اسماء و صفات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر کوئی نام نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ صفت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی طاقت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے، اس نام سے یہ مسجد ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے میرے محترم بھائیو، یہ توحید باری تعالیٰ، اس میں جو آتی ہے ساری، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ سمجھا دیا۔ یہ دنیا بنانے سے پہلے یہ اس کو بنا دیا، ساری دنیا کو سمجھا دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، ایک اللہ کی عبادت میں آنا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، توحید کا۔ اس توحید کے نام سے یہ مسجد ہے، الحمدللہ۔ تو اس کا، اللہ اکبر، اس کا دفاع کرنا، اس کے اندر رونق کو لگانا، اس کے اندر اس کے یہ سارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا، اس میں نمازیں پڑھنا، آباد کرنا، قرآن کے لیے بچوں کو داخل کروانا، یہ سارے مسئلے، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ سارا اس میں اعتکاف کا کرنا، یہ 3 راتوں کا اعتکاف کرو، یہ 5 کا کرو، 7 کا کرو، یہ مسجدوں کی رونق ہے، اس کو یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے میرے محترم بھائیو، یہ مختصر وقت میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہم کریں گے توحید پر کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے۔ دوسری بات ہم کریں گے جیسے اللہ ماشاءاللہ آج دنیا غافل ہے، ساری امت محمدیہ غافل، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے اس بات کو کہ کیا ہے محمدی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس پر بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا قرآن جو وحی ہو گیا، یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے۔ توحید، یہ توحید اللہ نے ساری دنیا، یہ ساری دنیا بنانے سے پہلے، زمین کا بنانے سے پہلے، آسمانوں کو بنانے سے پہلے، یہ ساری چیزوں کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ کلمہ وجود میں اس کو قائم کر دیا، اس کو بنا دیا۔ کیا سمجھایا ساری دنیا کو؟ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ کلمہ موجود تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ یہ ہے دین اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہے شریعت، یہ ہے محمدی شریعت۔ شریعت تبدیل ہوتی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت اور آدم علیہ السلام کی شریعت اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اور یہ آخری شریعت ہے، آخری نبی ہے، آخری قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ میرے محترم بھائیو، شریعت مکمل ہو گئی، یہ قیامت تک چلے گی، یہ قیامت تک چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ 3 چیزیں یہ بتائی ہم نے، توحید یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت اقرار کرنا، الوہیت دل سے اس کو تسلیم کرنا، دل کو اس کو ماننا، دل میں اس کے سچا ہونا۔ آگے میرے محترم بھائیو، تیسری بات اسماء و صفات، اللہ کی
ہر صفت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں دوسرے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ایک اللہ واحد جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی طاقت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آگے بڑھتے ہوئے میرے محترم بھائیو، یہ تمام اللہ اکبر یہ جملے جو لا الہ الا اللہ کے، یہ سمجھاتے ہر انسان کو کہ لا الہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیو، یہ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کی رحمت شامل حال ہے۔ یہ آپ کے درمیان اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں، یہ فرشتوں سے مسجد بھری ہے انشاءاللہ۔ فرشتوں کو جگہ نہیں مل رہی، خاص کر بالخصوص ایسی مسجدوں میں اللہ کے فرشتے جمع رہتے ہیں، زیادہ شدت کے ساتھ آتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، اللہ کے فرشتوں میں آپ بھی موجود ہیں، اس محفل میں آپ شریک ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر وقت میں ہم انشاءاللہ 2-3 باتیں کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے افطاری کا اہتمام ہے انشاءاللہ، حسب توفیق وہ بھی ہوگی۔ تو یہ ذرا توجہ کرنی ہے انشاءاللہ، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں میرے محترم بھائیوں۔ یہ باتیں جب ہم انشاءاللہ اپنے اندر ان کو پختہ کریں گے، ایمانیات کو پختہ کریں گے، عبادات کو پختہ کریں گے، اس پر جو ہے میدانی عمل میں آئیں گے انشاءاللہ، خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ ہم کہیں گے دنیا میں سبحان اللہ، عرش میں، یہ عرش میں حرکت میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں جو اخلاص والے ہوں، اندر سے سچے ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جھوٹ آج اللہ ماشاءاللہ لوگ بولتے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بے ایمانی ہیرا پھیری چل رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ شراب کا عام ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاتے ہیں، زنا کا عام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے، آج ہم اپنے بچوں کو طرف توجہ نہیں دیتے۔ بچے کدھر ہیں؟ گیموں میں ہیں، یہ گیموں سے نکلتے ہیں، باہر کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ کھلے میدانوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے سگریٹیں پیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چرس پر لگتے ہیں، یہ چرس سے آگے بڑھتے ہوئے شراب پہ لگ جاتے ہیں، یہ بیڑا کرک ہو گیا۔ آج دیکھیں اس اپنے علاقے میں محاسبہ کریں، آج آپ دیکھیں کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر، یہ 30% 40% لوگ نشے میں گر چکے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے کہ ہم بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کو مسجد کی طرف نہیں لے کے آتے، ان کو مساجد کی طرف نہیں لے کے آتے، قرآن نہیں پڑھاتے، ترجمہ نہیں پڑھاتے، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، سارا دن مارا یہ روزی روٹی کی تلاش میں چلتے پھرتے رہتے۔ یہ بچے پتہ نہیں کدھر گئے، اکیڈمی گئے، کدھر گئے، اللہ اکبر نہیں پتہ چلتا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں اس ہر اپنی ذمہ داری پر جو ہے عمل پیرا ہو جاؤ، اس پر مضبوط ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو، اپنے بچوں کو طرف توجہ کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھاؤ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اور 10 سال کی مسجد اس کو لالچ دو، لالچ دے کر مسجد میں لے کے آؤ۔ نہیں آتا 12 سال کا ہو گیا، اس پر سختی کرو، پھر بھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بستر برتن سارے باہر کے دروازے کے ساتھ لگا دو، علیحدہ کر دو، علیحدہ۔ پھر بھی نہیں آتا، پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا، اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتا، اس کو گھر سے باہر نکال دو، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے شریعت، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 24 سال کا 22 سال کا بیٹا نشے میں گرا، زنا میں گرا، شراب میں گرا، کوئی پرواہ نہیں باپ کو، کوئی باپ یہ آج ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا؟ اس کا سبب کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ سبب یہی ہے کہ ہم بچوں کو وقت پر 7 سال کا 8 سال کا اس وقت توجہ نہیں دی۔
تب جب وہ 22-24 سال کا ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا وہ تو اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہلا مقام میرے محترم بھائی مختصر وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ اور کلمہ توحید کا یہی مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے اور میرے محترم بھائیو یہ سب کو معلوم، آج کل علم عام ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت کے بعد سب سے پہلی دعوت کیا دی تھی؟ اور لوگوں سارے مکے کے کافروں اور مشرکوں بے ایمانوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، آؤ میری بات سنو، میری بات سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کیا دعوت دیتے ہیں؟ اور مشرکوں سارے کافروں پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا 360 بت توڑنے پڑیں گے۔ میرے محترم بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کا یہی مفہوم ہے۔ ہر نفلی عبادات میں اللہ اکبر، فرضی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنیادی مسئلہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس پر ایمان مضبوط ہوگا، اس پر ہم ہر چیز کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ ان الفاظوں پر غور، یہ صرف الفاظوں تک محدود نہیں ہے میرے محترم بھائیو، پورا دین اسلام اس لا الہ الا اللہ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا سمجھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ اکبر یہ دنیا میں رزق کیسے کمانا ہے، اللہ اکبر میرے محترم بھائیو یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے اپنے گھروں کو کیسے چلانا ہے، یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے اپنے بچوں کو کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے کہ تم معاشرے میں کیسے رہو گے، یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے تم نے شادیاں کیسے کرنی ہے، یہ لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے اللہ اکبر کہ تم نے رشتے ناطے کیسے کرنے ہیں۔ یہ سارا دین اس لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو یہ ہے توحید، اس نام پر یہ مسجد توحید ہے، اس توحید کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر ہم نے بات یہ توحید سے آغاز کیا، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے شریعت محمد رسول اللہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر قائم ہو گئی، دنیا قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو سمجھ لیا وہ ایمان والا ٹھہرا، جس نے اس پر عمل پیرا ہو گیا وہ مومن ٹھہرا۔ یہ ہیں سٹیپ میرے محترم بھائیو، جتنے آپ مضبوط ہوتے جائیں گے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے ایمان والے بنیں گے، پھر مومن بنیں گے، پھر موحد بنیں گے، اللہ اکبر آگے بڑھیں گے، پھر آخری منزل کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ اللہ اکبر آگے میرے محترم بھائیو یہ کلمہ توحید، اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے؟ اس شریعت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج لوگ نہیں سمجھتے، اللہ ماشاءاللہ اس طرف نہیں توجہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے۔ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فرمان یہ شریعت ہے۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے دین اسلام، یہ دین اسلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت ہے، شریعت یہ محمدی شریعت ہے۔ اس کو سمجھنا، اس میں تمام اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے، سمجھا دیے امت محمدیہ کو، ساری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ یہ ہے دین اسلام، اس طرح تم نے عمل کرنا ہے۔
اللہ نے تو ایسے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے عملی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا دیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ محمدی شریعت ہے، وہ محمدی شریعت ہے، لا الہ الا اللہ توحید۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ شریعت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو میں تم سب کو اللہ کی طرف رسول، اللہ کی طرف سے رسول بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے میرے محترم بھائیو دوسری یہ حدیث ہے، یہ صحیح المسلم ہے، والذی نفس بیدہ لا یسمع بآیۃ من آیات الامۃ یہودی و نصرانی ثم لا یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی شخص جو یہودی ہو یا نصرانی، پوری کائنات میں یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، یہ ساری دنیا کے کافر، جو بھی یہ کافر ہوگا، اس دنیا میں جتنے کافر ہیں سب تک میری شریعت پہنچ چکے، میری شریعت ان تک آ چکے۔ اگر وہ اس حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے سارے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے شریعت کو نہیں مانا، شریعت کو نہیں مانا، شریعت کو نہیں مانا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے، اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے عمل پیرا کا؟ عمل پیرا کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ کیا فرق؟ لا الہ کیا کہتا ہے کہ تمام بہموتان باطلہ کا انکار کرو، الا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی عبادت نہیں کرنی، ایک اللہ کی۔ آگے میرے محترم بھائیو محمد رسول اللہ محمدی شریعت ہے، یہ شریعت، اس پر عمل پیرا ہونا، عملی میدان میں نکلنا، دعوت کا عام کرنا، لوگوں کو دعوت دیتے رہنا، لوگوں کو اس طرف لے کے آنا، اللہ کے دین پر کھڑا کرنا، بچوں کو کھڑا کرنا، یہ قرآن پڑھانا، دینی علوم سکھانا، یہ سارے کام کرنا۔ آج کل کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، آج کل صرف یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے صبح سے لے کر شام تک روزی کماؤ، روٹی کماؤ۔ میرے محترم بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نانا یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہے اللہ سے ڈر جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے صرف یہ حکم ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ باقی سارے کام اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ تمہارے رزق کا اہتمام کرنا، تمہاری یہ بیمار ہو شفا کا اہتمام کرنا، تمہاری مشکلات کو آسان کرنا، یہ سارے کام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ لیکن سچے دل سے ڈر جا، جھک جا، اللہ کے آگے کھڑا ہو جا، جھک جا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو یہ شریعت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ ٹائم بہت شارٹ ہے، انشاءاللہ مختصر کرتے ہوئے جتنا ہوا انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا مقام کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ اللہ اکبر۔ کون بے علم ہے؟ یہ تفسیر میں جائیں کون لوگ؟ یہ دنیا کے کافر، یہودی، نصرانی، یہ سارا کفر بے علم ہے، بے علم ہے، اس بات کو نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا، کس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایک اللہ کی عبادت میں نہیں آتا، یہ سارا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بے علم ہے، یہ بے علم ہے، جاہل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھتے ہوئے میرے محترم بھائیو تفسیر میں جائے اور آگے بڑھتے ہوئے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اندر نفاق رکھے گا، اللہ اکبر، اس کے متعلق بھی یہ وعید ہے۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے تمام
تمام لوگ، اللہ اکبر، چاہیے وہ یہودی ہو یا نصرانی، مجوسی ہو، اللہ یا بت پرست، سب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا جائے، ہر حکم پر عمل پیرا ہوا جائے، سچے دل سے ہوا جائے، سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا جائے۔ تو آگے میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم وآمنوا خیر لکم وإن تکفروا فإن اللہ ما من فی السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دین حق لے کر آ چکا، لہذا تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم انکار کرو گے پھر یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ اکبر، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے کافروں، یہودیوں، صلیبیوں، یہ ساروں کے لیے، یہ سارے مسلمان دعوت تمہیں دے رہے ہیں، یہ مسلمان تمہیں پکار کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب سے سپر پاور ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، یہ ساری مخلوقات کا رازق ہے، یہ سپر پاور ایک اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں حق یہ سارا دین مکمل کر دیا، دنیا کے انسانوں تمہیں دے دیا، تمہیں دکھلا دیا، نبی بھیج کے سمجھا دیا، عمل کر کے دکھلا دیا، اس دین پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں آؤ گے تو بیڑا گرک ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر تم درمیان میں رہو گے، کنارے میں رہو گے، یہ عبادت کنارے میں رہ کر کرو گے، اگر دینی مفاد، اگر کوئی مفاد ملتا رہا تو دین پر لگا رہا، اگر مفاد ختم ہو گیا تو کفر پر چلا گیا، یہ ہے کنارہ دین اسلام کا۔ اس کنارے میں رہو گے، کنارے میں رہ کر عبادت کرو گے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تمہاری عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنی مرضی عبادت کرو، میری بڑائی میں ذرا بھی اضافہ نہیں کرو گے، جتنی مرضی میری نافرمانیاں کرو، میری جو ہے عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ایک رائی کے دان برابر نہیں آئے گا۔ جس کا فائدہ انسان کا، اللہ فرماتے ہیں تخلیق انسان کا مطلب صرف یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، میرے آگے ساری ضرورتیں میرے آگے رکھو۔ اس کے علاوہ تم عبادات میں یہ سارے مسئلے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آگے رکھو۔ تمہارے ذمہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ذمہ کیا ہے کہ ساری عبادت اللہ کی، اور اللہ کا کام کیا ہے کہ سارے مسئلے دنیا کے انسان کے اللہ کے ذمہ، وہ اللہ پورے کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر انکار کرو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے نا، جو کچھ بھی، وہ سارا اللہ فرماتے ہیں میرا ہے۔ میں زمین کو جو حکم دوں گا، پانی زمین ختم ہو جائے گی، پانی آ جائے گا، تم غرق ہو جاؤ گے۔ اگر آسمان کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، آسمان سے پتھر برسا دوں، جو مرضی کر دوں، تو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں ساری دنیا کو تباہ کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میرے کنٹرول میں ہے، کسی دنیا کی سپر پاور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے میرے محترم بھائیو، یہ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے کہ کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ آ چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ ان چیزوں پر ایمان لانا، جب ان چیزوں پر ہم ایمان لے آئیں گے، پختہ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اس کے آگے تیسری بات، یہ بنیادی مسئلہ ہے کلمہ توحید، سب سے پہلا دین اسلام کا بنیادی رکن ہے لا الہ الا اللہ کلمہ۔ دوسرا بنیادی رکن کیا ہے؟ اللہ اکبر، نماز۔ اور تیسرا جو آج کل جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ تو روزے کی قبولیت کا سبب، نماز کی قبولیت کا سبب، صلہ رحمی کا سبب، صدقہ و خیرات کا سبب، اور شرط پہلی وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید۔ جس نام سے تمہاری مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مسجد توحید، یہ سب سے پہلا بنیادی حق ہے ہر مسلمان پر کہ اس پر ایمان لے کے آئے۔
ایمان کا پختہ کرے، مضبوط کرے۔ آپ سمجھیں گے کہ سارے ایمان لاتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، نہیں۔ ایمان کیسے؟ ایمان ظاہر ہوگا، جسم سے ہوگا، یہ انسان کے اعضاء سے ہوگا، یہ اس کے رہن سہن سے ہوگا۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ بیٹی کی شادی ہے، باجے بجائے گا اور کہے گا کہ میں ایمان لے کے آیا اللہ پر، نہیں، اللہ تو فرماتے ہیں نہیں بجانے۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کا کردار واضح کرے گا، انسان کا کردار سمجھائے گا، یہ بتائے گا دنیا کو کہ یہ کتنا ایمان لا چکا، کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے۔ جب ان ساری چیزوں پر ایمان پکا ہوگا، ساری دنیا ایک پاسے ہوگی، ساری دنیا کہے گی کہ یہ بدعت شرک کرو، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے محمدی شریعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا دیا، سمجھا دیا۔ تو آگے اس بنیاد پر روزہ قبول ہوگا، اس بنیاد پر روزہ قبول ہونا ہے، اس بنیاد کلمہ توحید کی بنیاد پر نماز قائم جو کرنی ہے وہ قبول اس بنیاد پر ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کلمے میں ہم ناقص رہے، کمزور رہے، تو باقی عبادات کا اللہ حافظ یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے میرے محترم بھائیو، اب رمضان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کام جب تم یہ اللہ کے دین پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے فرشتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر، تمام کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر، آخری قرآن حکیم پر، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ گے، پختہ ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ یہ روزہ بھی اسی بنیاد پر اللہ قبول کریں گے، یہ تاخیراتیں اسی بنیاد پر اللہ قبول کریں گے کہ اس بنیاد پر کلمہ توحید پر، یہ کلمہ توحید سے آگے بڑھتے ہوئے شریعت محمدی پر عمل پیرا ہونا، اس پر اور آگے بڑھتے ہوئے یہ نماز اور روزہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ روزے کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے تقوی کا؟ کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ اللہ اکبر، یہ اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی ڈرتے رہنا، فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، یہ ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ سارے کام، یہ جتنے آج کے یہ سارے پراپوگنڈے، یہ سارے فتنے فساد دنیا میں برپا ہوئے، ان سب سے بچتے بچاتے ہوئے ایک اللہ کے آگے جھک جانا، اکیلے میں بھی اللہ کے آگے جھک جانا، یہ مجمع میں بھی اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی عبادت میں آنا، یہ خوف، یہ ساری چیزیں میرے محترم برائیوں، یہ خوف، یہ برائی سے روکنے والی یہ دیوار ہے خوف کی۔ ایک طرف برائی ہے، دوسرے طرف انسان ہے، مسلمان ہے، برائی کر سکتا ہے، اختیار ہے، اس کو کون چیز روکے گی؟ اللہ کا خوف روکے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف بھی بہت ضروری ہے، اور یہ تقوی آگے بڑھتے بڑھتے جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے سچا ہوتا جائے گا، اس کے عمل، اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اس کی جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، جب اندر سے سچا ہوتا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت کا کام شروع کیا، میرے محترم بھائیوں، آپ اہل علاقہ اس طرح یہ سارے دعوت کا کام کریں، یہ لوگوں کو دعوت دیں، مسجدوں کی طرف لے کے آئیں۔ یہ سارا یہودی، یہ کفریہ نظام، یہ دنیا کا سارا جتنا کفر ہے، یہ سارا کفر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن مسلمان کیوں نہیں کام کرتا؟ مسلمان کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آتا؟ سارا کفر، ساری دنیا کا کفر، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ٹچ موبائل اس نے پکڑا دیے، یہ سارے اپنے پراپوگنڈے کر دیے، یہ سارے ڈونس دیے مسلمانوں کے اندر، چھوٹے بڑوں کے اندر اس نے فتنے برپا پیدا کر دیے۔ مسلمان کہاں کھویا؟ امت محمدیہ کہاں کھڑی ہے؟ امت محمدیہ کیوں نہیں اس طرف آتے؟ اپنے بچوں کو مسجدوں کی طرف کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ مسجدوں میں دعوت کے دینے سے کیوں شرماتی ہے؟ یہ امت محمدیہ آج کیوں شرماتی ہے؟
جبکہ کفر نہیں، وہ باطل پہ ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن مسلمان حق پہ ہے لیکن وہ شرماتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے مسلمان امت محمدیہ کی اللہ ماشاءاللہ۔ تو دعوت، یہ دعوت دینی چاہیے، اہل علاقہ میں دعوت دو، محلے میں دعوت دو، عملی میدان میں نکلو۔ یہ گھر بیٹھے کام نہیں چلتے، یہ دین ایسے نہیں پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، دو ساتھی تھے، دو صحابی تھے، فرمایا آؤ میرے ساتھ جا کر پہاڑ پر کھڑے ہو گئے۔ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کیا فرمانے لگے؟ سارے مکے کے کافروں مشرکو آ جاؤ، میری بات سنو، بڑے بڑے خاندان والوں تم بھی آ جاؤ، چھوٹے تم بھی آ جاؤ، غریبوں تم بھی آ جاؤ، امیروں تم بھی آ جاؤ، میری بات سنو۔ جب وہ سب کو جمع کیا، جو آ سکا وہ بھی ٹھیک، جو نہ آ سکا اس نے اپنے بندے بھیجے، اپنے ملازم بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے دنیا آخرت کے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا بات کرتے ہو؟ تم کہتے ہو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لا الہ کیا مطلب ہے؟ تمام معبودان باطلہ کا ہم انکار کریں؟ یہ 360 بت جو ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں 360 بتوں کی۔ میرا محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت یہی تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ توحید مسجد کی بھی یہی دعوت ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر مضبوط ہو جاؤ، عملی میدان میں نکلو، مساجد میں آؤ، مساجد سے لے کر یہ قافلے روانہ کرو، یہ گلیوں میں نکلو، بازاروں میں نکلو، جو لوگ اللہ اکبر جو لوگ غافل ہیں ان کو اس کی طرف لے کے آؤ، نماز کی دعوت کو عام کرو، اپنے بچوں کو دعوت دو، اپنے بیٹوں کو دعوت دو، اپنی بیٹیوں کو دعوت دو، اپنی عورتوں کو دعوت دو، گلی محلوں میں دعوت دو، شہروں میں دعوت دو، ضلعوں میں دعوت دو، آگے دنیا میں پھیل جاؤ۔ یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین تھے، دو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے، یہ تینوں نے دعوت دی، کیا کیا؟ کیا اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ۔ کیوں خوش ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیسر و کسریٰ کی چابیاں تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ سب حیران پریشان ہو گئے۔ چند ایک ساتھی ہیں، یہ کیسر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی، یہ سارا ایران، یہ سارا عراق، یہ سارا خطہ، یہ بڑی سپر پاور، رومی امپائر، یہ سارے سپر پاور قوت یہ مضبوط تھے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی یہ خندق کھودتے ہوئے کہ یہ ضرور تم یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کرو گے۔ اللہ کی قسم فلا صحابی جب تک تمہاری یہ بازو میں کنگن نہیں پہنائے جائیں گے کیسر و کسریٰ کے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیو، ہم محمدی شریعت کی بات کرتے ہیں، محمدی شریعت یہ ہے ایمان۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ طبیب آیا، یہ بیمار ہو گیا صحابی چند دن پہلے، طبیب آیا، طبیب نے آ کے دیکھا، اس نے کہا یہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ وہ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی جب تک کیسر و کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں پہنائے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے طبیب کہتا ہے کیسے تم یہ یقین سے کہہ سکتے ہو؟ یہ ہے شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پر قائم ہو جاؤ، نماز پر قائم ہونا، روزہ رکھو، روزے پر قائم رہنا، یہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے باز آ جاؤ، یہ بھی اسی زمرے میں یہ ساری شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا فرمایا کہ تمہاری اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں نہیں پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے محترم بھائیو، پھر وہ وقت آیا، پھر وہ زندہ رہا، وقت آیا اس کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے، اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، عمل کیا جائے، میدان عمل میں نکلا جائے۔
یہ دعوت کو لے کر نکلا جائے. یہ سب کو دعوت دینی چاہیے, اپنے گھر میں بھی, باہر بھی, گلی میں بھی, محلے میں بھی یہ لوگوں کو اس طرف لے کے آنا چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ مختصر سی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے یہ پہلی دعوت ہم نے آپ کے سامنے رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آخری دعوت آخری حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ حج سے فارغ ہوئے, فارغ ہو کر سب کو سارے اللہ اکبر صحابہ کرام کو اطلاع کی کہ سارے میری بات سن کے جانا, اللہ نے آج دین مکمل کر دیا, دین اسلام مکمل ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے میری بات سن کے جانا, جدھر جدھر سے آئے ہو یہ ساری دعوت لے کر جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہوئی اللہ اکبر تو سارے صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے میدان عرفات میں یوم نحر کے دن. یہ سارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین اعلان کیے میرے محترم بھائیوں مختصر وقت میں. اللہ اکبر, یہ تین اللہ نے اعلان کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو تین اعلان کر کے یہ سمجھا دیا, جدھر بھی جاؤ گے جس جس علاقے سے آئے, عرب سے آئے, عجم سے آئے, جہاں جہاں سے آئے, سارے علاقوں میں جا کر اس بات کو, اس پیغام کو, اس دعوت کو عام کر دینا. اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے یہی دعوت لے کر آئے. اللہ کا کیا قرآن کیا فرماتا ہے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری بات, یہ سارے ایمان والوں کو, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو, نمازیوں کو, یہ سارے جو نیک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے, ان ساروں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مختصر بات اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے ڈر جو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. آگے دوسری بات میرے محترم بھائیوں, ساری دنیا کی انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں, وہ کافرو تم بھی سن لو, وہ یہودیو تم بھی سن لو, وہ صہیونیو تم بھی سن لو, ساری دنیا کے کافر تم بھی سن لو, اور مسلمانوں کے اندر جو منافق ہو تم بھی سن لو. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم بھی سن لو, ساری دنیا کی انسانیت کو مشترکہ اعلان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ اے لوگوں ساری دنیا کی انسانیت وہ سمجھ اللہ سے ڈر جاؤ. کیا مطلب اللہ سے ڈرنے کا, اللہ سے ڈر جاؤ, ڈر جاؤ, ڈر جاؤ. رشتے جوڑو, امت کو جوڑو, توڑو نہ توڑو نہ. اللہ اکبر, اختلافات اپنی جگہ, یہ سارے مسئلے مسائلوں میں اختلاف ہو جانا بڑی بات, لیکن کلمہ ایک لا الہ الا اللہ, قرآن ایک قرآن ایک ہے اللہ کا آخری کتاب, نبی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اختلافات اپنی جگہ, دین اسلام سب کا ایک. اللہ اکبر. آگے میرے محترم بھائیوں پھر تیسری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرتے ہیں, اب میرے سارے صحابہ سن لو, سن لو, غور کر لو, آج غور کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہاں کیا بات سمجھائی, وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, اے مقررینوں, وہ اے خطابات کرنے والوں, اے لوگوں کو دعوت دینے والوں, اے نمائندوں, وہ اے نمائندگی کرنے والوں, بس جب بات کرو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرتے ہوئے جب بات کرو سیدھی ڈھکے کی چوٹ پر بات کرو, کبھی نہ گھبراؤ چکو, نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ. ایک اللہ کے آگے سیدھی بات, اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کرو, سیدھی بات, سیدھے مسئلے بتاؤ, سیدھا قرآن سمجھاؤ, سکھلاؤ. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین اعلان کر کے سارے صحابہ کو یہ بات سمجھا دے. کیا سمجھائے, اللہ اکبر, کہ اللہ سے ڈر جاؤ, ساری دنیا کی انسانیت اللہ سے ڈر جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں جاؤ گے, آج دین مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت یہ لا الہ الا اللہ, آخری دعوت بھی اسی پر ختم ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا, پہلا اور آخری حج, حجۃ الوداع کے موقع پر. میرے محترم بھائیو, یہی دعوت آگے صحابہ اکرام کی تھی, یہی تابعین کی تھی, یہی دعوت آگے میرے محترم بھائیوں
یہ محدثین کی ہے، اور یہی دعوت آج کے حق والوں کی ہے، اور یہی دعوت توحید مسجد کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس دعوت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو لے کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری زندگی میں جو شخص ایک انسان کو نمازی بنا گیا، اس طرف لے آیا، اس کے لیے ذریعہ نجات یہی کافی ہے۔ جو سنایا، جو سنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جو آ سکے وہ بھی، جو جنہوں کا ارادہ تھا نہ آ سکے ان کو بھی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔